औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस वाक़े को सुनकर हम सबको उस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए, दर्स लेना चाहिए और उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। वो वाक़या को हम ये टाइटल दे सकते हैं कि खुशनसीब कौन और बदनसीब कौन। किस शख्स को हम खुशनसीब कह सकते हैं और किस शख्स को हम बदनसीब कह सकते हैं, बदबख्त कह सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, तो आइए मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक अरबी शख्स का बयान है कि मैं अपनी बस्ती से इस इरादे से चला कि मालूम करूँ कि इस दुनिया में कौन शख्स खुशनसीब है और कौन शख्स बदनसीब है, बदबख्त है। उस इरादे से वो अपनी बस्ती से चला तो उसका गुज़र एक बूढ़े शख्स के पास से हुआ, जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और उससे एक भारी भरकम डोल लटक रहा था। मज़ीद ये कि एक नौजवान अपने चाबुक से उस बूढ़े और कमज़ोर शख्स को मार रहा था। वो अरबी शख्स उस नौजवान से कहता है कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? एक तो ये कि इस बूढ़े शख्स की गर्दन में रस्सी बंधी हुई है, उस पर एक डोल लटका हुआ है और तुम उस पर अपने चाबुक से उसे मार रहे हो। उस नौजवान ने जवाब दिया कि ये भी जान लो कि ये मेरा बाप भी है। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा कि अल्लाह तुझे कोई भलाई न दे कि क्या कोई अपने बाप के साथ भी ऐसा सलूक करता है, ऐसा बर्ताव करता है? उस शख्स ने जवाब दिया कि ये मेरा बाप भी अपने बाप के साथ ऐसा ही सलूक करता था और उसका बाप यानी मेरा दादा भी अपने बाप के साथ ऐसा ही सलूक करता था। तो उस अरबी शख्स ने कहा कि मैं समझ गया कि इस शख्स यानी इस बूढ़े शख्स और जो अपने बाप को मार रहा है, इससे बदबख्त और बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो वहाँ से आगे चला। उसका गुज़र एक नौजवान के पास से हुआ। उस नौजवान के गर्दन में ज़ंबील से, जो खजूर के पत्ते से बनी हुई एक टोकरी होती है, वो लटकी हुई थी और उसमें एक चूज़े की तरह कमज़ोर नातवां शख्स, ज़ईफ़ शख्स उस टोकरी में था और वो नौजवान उस कमज़ोर नातवां ज़ईफ़ बूढ़े शख्स की खातिर तवाज़ो चूज़े की तरह कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, उसका ख़याल रख रहा था। मैंने पूछा, ये कमज़ोर नातवां शख्स, ये ज़ईफ़ कौन है, ये कमज़ोर कौन है जिसकी तुम इतनी देखभाल कर रहे हो, इतना ख़याल रख रहे हो? उस नौजवान ने कहा, ये मेरा बाप है, अपनी अक्ल खो बैठा है, मैं इसकी देखभाल में लगा रहता हूँ। उस अरबी शख्स ने कहा कि यकीनन दुनिया में यही शख्स खुशनसीब है जो अपने वालिदैन की, अपने बाप की खिदमत में लगा रहता है। मोहतरम नाज़रीन, इस हिकायत से, इस वाक़या से मालूम हुआ कि वालिदैन की खिदमत करने वाला, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला, उसका ख़याल रखने वाला, उसका अदब व एहतराम करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब है, नेक बख्त है, सईद है, सआदतमंद शख्स है। और इसके ऑपोज़िट जो शख्स अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है, उसका ख़याल नहीं रखता, उसकी देखभाल नहीं करता, उसके अदब व एहतराम का लिहाज नहीं रखता, तो यकीनन ऐसा शख्स इस दुनिया में बदनसीब और बदबख्त है। इस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की इताअत में अल्लाह की इताअत है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है, अब तू चाहे तो उस दरवाज़े को अपने हाथ से खोदे या उसकी हिफाजत कर। यानी अगर तू उसकी खिदमत करेगा, उसका ख़याल रखेगा, तो यकीनन तू अपने जन्नत के दरवाज़े की हिफाजत करेगा, और अगर तू उसका ख़याल नहीं रखेगा, उसकी खिदमत नहीं करेगा, तो यकीनन अपने हाथ से ही तू अपने बीच के दरवाज़े को खो देगा। एक बहुत ही प्यारी हदीस है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک ممبر پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ جس کی بنیاد پر آمین کہیں، آمین کہنے کا سبب کیا ہے، آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس وقت میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا، اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جو شخص رمضان پائے اور جنت حاصل نہ کر لے اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی خدمت نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، اس کی ہلاکت اور اس کی تباہی کی دعا حضرت جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے سید الانبیاء یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس شخص کی ہلاکت اور تباہی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ ان کی نافرمانی کر کے آپ اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہ دیں۔ دیکھیے، آپ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں اور کوئی بھی گناہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو اس دنیا میں نہ ملے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سزا اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچیں، ان کی آہ سے بچیں، بڑی عظیم دولت ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ اگر یہ موقع آپ کو ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ورنہ بعد میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ دوستو، چکا چوند دنیا میں ہر چیز پیسے سے خرید سکتے ہیں، اس دنیا میں ہر چیز آج پیسے سے مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ وہ دولت ہے جو پیسے سے نہیں مل سکتی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اسی قدر اثر رکھتی ہے جس طریقے سے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں، یعنی جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں رد نہیں فرماتا، قبول کرتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے بچیں، ان کی دعائیں لیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اور اگر یہ ویڈیو ماں باپ میں سے کوئی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتی، تھوڑی بہت آپ کو تکلیف دیتی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، لیکن اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کے الفاظ نہ نکالیں اپنی زبان سے، کیونکہ آپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ اور کلمات نکلیں گے، ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گے، اور وہ پھر آپ کی اولاد کے لیے ہلاکت و تباہی کا باعث بنے۔ اس لیے میں والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں۔ محترم ناظرین، اس پرفتن دور میں جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے موجود ہیں، وہاں بدسلوکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ایک نوجوان بوڑھے شخص کو مار رہا ہے۔ وہ بوڑھا اس نوجوان کا والد تھا۔ معلوم ہوا کہ مال و جائیداد وغیرہ میں حصہ نہ ملنے پر اس نالائق بیٹے نے مار کر اپنے بوڑھے باپ کو لہولہان کر دیا۔ اپنی عمر بھر کی خوشیوں اور خواہشات کو بچوں کی خوشیوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے قربان کر کے جینے والا باپ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کی شفقت
اور حسن سلوک کا طلبگار ہوتا ہے تو اسے جواب میں بے رخی، طعنے، پٹائی اور پھر اولڈ ہاؤس کا تحفہ ملتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین، ہمارے پیغمبر اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اگر آپ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور میدان محشر میں بھی سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ محترم ناظرین، والدین کی خدمت اور ان کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مہینے 2 مہینے میں کچھ رقم ضروریات کے لیے انہیں دے دیں اور بس آپ کی ذمہ داری، آپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو گئی۔ نہیں، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر ہے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ محبت بھرے 2 الفاظ اور 2 کلمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے محبت بھرے الفاظ میں گفتگو کریں، ان کی حالت دریافت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی بے معنی کلمات اور باتوں کو بغور سماعت کریں۔ محترم ناظرین، افسوس اور المیہ تو یہ ہے کہ بعض نوجوانوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ارے بھائی، ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور جہاں تک پرورش کی بات ہے، یہ تو ہر والدین کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یہ تو ان کا کام ہے۔ ارے نادان، میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اس عمر میں آ کر جب تو بولنے لگا ہے، جب تیرے منہ میں زبان آ گئی ہے، جب تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، جب تیرے دماغ میں عقل آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے، تو آج اپنے ماں باپ کا کام تمہیں یاد آ رہا ہے، ان کے حقوق تمہیں یاد نہیں آتے۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ اسلام نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں؟ یہ تمہیں یاد نہیں آتے۔ ارے نادان، تو اپنے ماں باپ کا تو وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو ہلکی سی تکلیف ہوئی تھی۔ تو زندگی بھر ان کی خدمت کرتا رہے، ان کا خیال رکھتا رہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، پھر بھی تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ بس اپنی زندگی میں جتنا کر سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق کرتے رہو۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت میں خیر خواہی اور بھلائی ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ انہی چند باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیں تاکہ میں کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جائے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کوئی نوجوان اپنے والدین کی قدر کرنے لگے۔ اللہ حافظ۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔